आज हमारे मेहमान डॉक्टर तारिक बनूरी साहब हैं, जो हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे, जिन्हें वफाकी हुकूमत ने एक मुतनाज़ा आर्डीनेंस के तहत उनके अहदे से अलहदा किया और उनका मामला अदालत आलिया में मौजूद है। डॉक्टर तारिक बनूरी एक हमजहत शख्सियत हैं। मैंने जब इनका CV पढ़ा तो बड़ी मुझे हैरत हुई कि बुनियादी तौर पे वो इंजीनियर हैं। उन्होंने BE किया पेशावर इंजीनियरिंग कॉलेज से, बाद में वो हार्वर्ड चले गए और CSS का इम्तहान दिया। बहुत सारे काम किए इन्होंने। अमेरिका में पढ़ाया, फ़िलिपाइन में पढ़ाया, पाकिस्तान में पढ़ाया, बहुत सी रिसर्च की। कुछ अरसे के लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी यूनियंस की, तो उस वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी तो एक ही यूनिवर्सिटी थी जिसमें तमाम कंस्टिट्यूएंट एंटिटीज़ होती थी, लेकिन जॉइंट यूनियन नहीं थी। इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो सबसे बड़ा उनका हिस्सा था, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की यूनियन का सदर था। और हमारे जो इलेक्शन का सिस्टम था उस वक्त, ये पॉलिटिक्स इतनी बस वो आ रही थी, मगर हमारे ज़माने में तो हम इंडिविजुअली उस पर लड़ रहे थे। लेकिन हमारे सारे इशू जो थे उसमें दो हमारे मसाइल थे। एक तो जनरली स्टूडेंट राइट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स होने चाहिए, और दूसरा ये 1969-70 का ज़माना था जिसमें कि बहुत ज़्यादा हमारी एक्टिविज़म थी मुल्की हालात के बारे में, कि मुल्की हालात न सिर्फ बेहतर होने चाहिए, जमहूरियत आनी चाहिए, और जो ओवरऑल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसमें हमने काफ़ी मेरे कॉलेज ने भी और मेरी लीडरशिप के दौरान भी बहुत हमने काम किया। देयर वर टू इश्यूज़। एक ये था कि HEC की एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट था उसके ऊपर, तो अखबारों ने वो जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट था वो छाप दिया, और उसमें HEC ने जो एक ट्रेडिशनल पोजीशन होती है ऐसी इंस्टीट्यूशंस की ली हुई थी। लेकिन जब जो फॉर्मल हमने रिप्लाई भेजी और फिर हमने उसकी तरदीद भी की कि ये इस वक्त हमारी पोजीशन नहीं, उसमें हमने उसको बहुत डिटेल में उसको एनालाइज़ किया। हमारा उसमें मकसद यही था कि देखें, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट एंगेजमेंट, ये बहुत अहम चीज़ें हैं उसके लिए, बच्चों की तालीम के लिए भी और हमारी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। इसको फ़रोग़ देना जो है हमारे लिए बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। उसमें जो लोगों ने कंसर्न्स रेज़ किए थे वो भी हमने रिफ़्लेक्ट किए कि लोग कंसर्न्स हैं कि इसमें इस वक्त स्टूडेंट्स के इश्यूज़ कम आ रहे हैं और पॉलिटिकल साइड से, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो मैंने कहा इसको आप स्टूडेंट्स के थ्रू हल ना करवाएं, इनको पार्टीज़ के थ्रू हल करवाएं, कि उन्हीं के ऊपर एक चार्टर आप बना दें कि जी आप इससे गुरेज करें और अलाउ दी यूनियंस टू प्रॉस्पर। तो हमने बहुत एक डिटेल में उसका बयान दिया। तो वो मेरे पास इस वक्त तो नहीं होगा, मगर वो अगर किस वक्त आप चाहें तो मुझसे मांग भी सकते हैं, हम दे सकते हैं, वो तो पब्लिक रिकॉर्ड में है। जब मैंने PhD की और काम मैंने शुरू किया, तो जब वो होता है ना, आपने इकोनॉमिक्स में, बल्कि मेरा तो ज़रा वाइड रेंजिंग इंटरेस्ट था क्योंकि बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, गवर्नमेंट में काम किया हुआ था, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था मुझे, फ़लसफ़े में भी इंटरेस्ट था, सो एक ब्रॉड रेंज मेरा बैकग्राउंड था। तो उस वक्त कई इश्यूज़ हमारे सामने थे। एक इशू उस वक्त भी यही था जैसे आजकल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, मतलब है कि हम IMF के पास गए हुए हैं और हमारे पास, हम बिल्कुल मक़रूज़ हैं और हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है काम करने की। ये इशू था। उस वक्त कुछ और भी थे जिन पे मैं आता हूँ। जब मैंने उनको तफसील से देखा तो एक फ्रेज़ तो नहीं, एक कॉन्सेप्ट मैंने पिक किया। ये कॉन्सेप्ट बहुत उस वक्त ज़बान ज़द आम नहीं था, लिटरेचर में बिल्कुल इसका ज़िक्र नहीं था। मैंने जॉन मेनर्ड केन्स, जो मशहूर इकोनॉमिस्ट 1930 के दिहाई में, 40 की दिहाई में होते थे, उनके एक पर्चे में कहीं ये लफ्ज़ लिखा हुआ था। वो लफ्ज़ है गवर्नेंस। गवर्नेंस इज़ नॉट गवर्नमेंट। गवर्नेंस का मकसद ये होता है कि एक सोसाइटी अपने आप को कैसे मुनज़्ज़म करती है अपने मसाइल को हल करने में, राइट। उसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, उसमें तालीम भी आ जाती है, उसमें जुडिशरी भी आ जाती है, सिविल सोसाइटी, मीडिया, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं कि सोसाइटी ने ये कोशिश करनी होती है कि लोग अपना अपना काम करें लेकिन एक दूसरे के साथ यानी वो करें। उसमें फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ता है।
تو جب میں نے گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے کافی واضح ہو گیا کہ ہمارے کافی مسائل جو ہیں وہ گورننس کی وجہ سے رائز ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری گورننس بتدریج ویکن ہوتی جا رہی ہے، اس لیے یہ مسائل نکل رہے ہیں۔ تو میں نے اس وقت یہ اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ وغیرہ پہ بھی یہ لکھا کہ جی آپ اس چیز پہ فوکس کریں تو آپ کے باقی مسئلے حل ہو جائیں گے، کہ اگر آپ انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کر دیں، آپ لیڈرشپ کو، آپ فنڈنگ کو صحیح طور سے ڈائریکٹ کریں، مانیٹرنگ سسٹم صحیح بنائیں، پارٹیسپیٹری سسٹم صحیح بنائیں، تو یہ جو ہے یہ طریقہ ہے، تو پھر یہ جو پرابلمز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ اٹس دا روٹ کاز آف دا پرابلم۔ اسی میں نے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پھر اور کئی چیزوں پہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ میں نے پاکستان میں کام کیا ہے، یہ اس کانسیپٹ کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے کا میرا بہت بڑا ہاتھ ہے، گورننس کو انٹروڈیوس کرنے کا میرا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو بھی میں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ انوائرمنٹ ہماری دشمن ہے، انوائرمنٹ ہماری دوست ہو سکتی ہے۔ ایچ ای سی میں بھی ویژن یہی تھا کہ جی ایشو جو ہے وہ گورننس ہے، کہ اس تعلیمی سسٹم کو جو ہے اس کو کیسے ایسے منظم کیا جائے کہ اس میں ہر انڈیویجول یا ہر انسٹیٹیوشن جو کام کرے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرے، لیکن اس سے ملکی مفاد میں پروگریس ہو، ٹھیک ہے۔ تو گورننس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس میں 4 ڈائمینشنس ہوتی ہیں۔ ایک تو فنڈنگ ہوتی ہے کہ فنڈنگ صحیح اس میں ہونی چاہیے، جو پاکستان میں کم تھی، اب تو بہت ہی زیادہ کم ہو گئی ہے، لیکن پہلے بھی ذرا کم تھی۔ دوسری ہوتی ہے کہ اس کے انسٹیٹیوشنس کو کیسے آپ بناتے ہیں، انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرس کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو ریوارڈس کیسے ملتے ہیں، بینیفٹس کیسے ملتے ہیں، پروموشنس کیسے ہوتی ہیں، یونیورسٹیز کو کیسے بینیفٹ ملتا ہے ایٹسیٹرا، ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دی تھرڈ تھنگ از لیڈرشپ، کہ لیڈرشپ کو آپ بہت کیئرفلی آپ نے نہ صرف سلیکٹ کرنا ہوتا ہے بلکہ اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے، جو کہ وہ اس چیز کو آگے لے جا سکیں، اور گروم کرنا ہوتا ہے لیڈرشپ کو۔ اینڈ دی فورتھ تھنگ مور امپورٹنٹلی از اوور آل کیپیسٹی بلڈنگ، کہ جب یہ اس سسٹم میں لوگ جاتے ہیں تو پھر ان کو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نئی انہوں نے سیکھنی ہوتی ہیں، تو آپ نے ایک سسٹم بنانا ہے جس میں جو سیکھنا چاہے وہ سیکھ سکے، رائٹ۔ یہ 4 کمپوننٹس ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اچھا اس چاروں کمپوننٹس میں ہمارے پرابلمس تھے، تو ایک ایک کو ہم نے حل کرنا شروع کیا، رائٹ۔ سو اس وقت جو ہے تعلیم کے جو اگر آپ سسٹم دیکھیں، فنڈنگ ایک تو ہے کم، اور دوسری جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی ایڈ ہاک طریقے سے فنڈنگ ایلوکیٹ ہو رہی ہے، یعنی بالکل نیڈز اور پرفارمنس کے ساتھ اس میں مطابقت نہیں ہے، کچھ کو زیادہ مل رہے ہیں، کچھ کو کم مل رہے ہیں ایٹسیٹرا، ایک یہ پرابلم ہے۔ اوور آل اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان، رائٹ۔ یہ ریسرچ کے ایریا میں خاص طور پہ ہم کہتے ہیں ہم ریسرچ کے پیسے دیتے ہیں، لیکن صحیح طور سے یہ نہیں پوچھتے کہ جی آپ اتنا عرصہ ریسرچ کر رہے ہیں، اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا، رائٹ۔ یعنی میں سمپل چیز بتاتا ہوں، ایچ ای سی میں جب میں آیا تو میں نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ جی 20 سال سے ہم تقریباً 1 ارب روپے ہر سال کا دے رہے ہیں، 20 ارب روپے ہم نے دے دیے ہیں ریسرچ پہ۔ آپ ایسا کریں کہ کوئی فلیگ شپ ریزلٹس لے لیں، تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا تعلیمی نظام ریسرچ کر رہا ہے اور ہم نے ملک کے یہ مسائل حل کر یا حل اگر نہیں کیا تو کم از کم ان کو تکمیل تک ہم نے لانے میں بہت بڑا ایک کردار ادا کیا۔ دی پرابلم واز کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، کیونکہ پرچے تھے، لیکن جب آپ سوچیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، تو امپیکٹ تو کہیں نظر آنا چاہیے نا، کہ غریبی کم ہوئی یا بے روزگاری کم ہوئی یا ہمارے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا یا کوئی انوویشن ہوئی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ہمیں رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ سو یہ ایک یعنی گورننس دیکھیں نا، اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں آپ کو تو جو چیز کیوریوسٹی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم فنڈنگ کرتے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے کہ بھائی یہ نیشنل ایشوز ہیں، آپ اگر ان پہ ریسرچ کریں گے تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، رائٹ۔ تو فنڈنگ کا تو یہ ہمیں ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے، وہ چیز پھر پہلی دفعہ ہم نے اس میں ڈالی، رائٹ۔ یہ گورننس کا پرسپیکٹو جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے انہی چیزوں نارمل چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، رائٹ۔ اسی طرح پروفیسرس کو آپ دیکھیں کہ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ جی آپ نے اتنے پرچے چھاپنے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جرنلز بھی ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں لوگ، اگر آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ اگر بھائی ایک پرچہ چھاپو لیکن اس کا امپیکٹ ہو، اس کے ہم آپ کو زیادہ وہ کریں، دین پیپل اسٹارٹ تھنکنگ ڈفرینٹ، رائٹ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی آپ کی جو ٹیچنگ ہے
اس کی کوالٹی ایسی ہو کہ جی نہ صرف اسٹوڈنٹس اس کو ریکگنائز کریں لیکن اوور آل بھی ہم اس کو پبلسائز کر سکیں کہ ہمارے یہاں ٹیچنگ ایسی ہوئی تو اس کا ہم ریوارڈ کریں. رائٹ. ویری سمپل وے آف پوٹنگ اٹ از اٹس اے ڈفرنس بٹوین کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. کہ اگر آپ کوالٹی پہ زور دیں گے تو پھر لوگ خود ہی کوالٹی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ صرف کوانٹٹی پہ زور دیں گے تو پھر کوالٹی بیچ میں سے آہستہ آہستہ غائب ہو جاتی ہے. جو بھی ریگولیٹرز ہوتے ہیں نا ان کا نیچرلی فرکشن آتا ہے کیونکہ ریگولیشن میں آپ کو ذرا لوگوں کو نہ کرنا پڑتا ہے. لوگ سفارشیں کرتے ہیں. یہ ایز اے ٹیچرز آپ کو ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ نے کسی کو کم نمبر دیے لوگ سفارشیں کریں گے. آپ نے کہا بھائی جو اس کی ڈیزرونگ ہے وہ میں دوں گا اس سے زیادہ نہیں دوں. رائٹ. یو ہیو ٹو کائنڈ آف اسٹینڈ ان دس تھنگ. تو ہم نے کئی ایسی پوزیشنز لیں جس پہ کہ کچھ لوگوں کو پرابلمس ہونے شروع ہو گئے. دو تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر کہ اوپنلی کانفلکٹ آئے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ ریسرچ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں کئی ریسرچ انسٹیٹیوشن جو یونیورسٹی میں تھے ہم نے ان کے ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بنایا کہ آپ کو صرف ایسے پیسے نہیں دیے جائیں گے کہ گرانٹ ان ایڈ ہے آپ جو مرضی کریں. آپ نے اس کے نتیجے میں کچھ پروڈیوس کرنا ہوگا اور ہم اس کی ریگولر ایویلویشن کریں گے. تو اس پہ کچھ بڑے پاورفل ادارے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ نہیں کریں. اور پھر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہدایت آنی شروع ہو گئی کہ ان کو آپ مستثنا کر دیں اس سے اکاؤنٹیبلٹی سے وچ آئی واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو ڈو. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ کانفلکٹ میں آیا. دوسرا یہ تھا کہ ایک نیا پروگرام شروع ہوا تھا جس کا نام ہے نالج اکانومی. اس کے تحت کچھ بہت ہی ویک اور انکمپیٹنٹ قسم کے پروجیکٹ لائے جا رہے تھے اور اربوں روپے ہر سال ان کے لیے فنڈنگ وہ ہو رہی تھی مختص ہو رہی تھی. یعنی ڈیمانڈ اس پروگرام کی تھی کہ ہر سال کم از کم 30 ارب روپے اس میں دیے جائیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تمام یونیورسٹی کی انسٹیٹیوشنز کو سال کے 29 ارب ملتے ہیں اور یہ ایک کوئی نیا سا پروگرام ہے وہ 30 ارب ہر سال کے ان کو. اور وہ پروجیکٹ ایسے ہوتے تھے کہ جو پاس نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ بہت ویک پروجیکٹ ہوتے تھے. چونکہ ہم ان کو اپوز کرتے تھے اس کے اوپر بھی ہمیں ہدایات آتی تھی کہ آپ ان کو اپوز نہ کریں. تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا. ایک تیسرا مسئلہ ہوا جو شاید اتنا بڑا نہ ہوتا لیکن وہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا تھا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو یونیورسٹی کو کہیں کہ اپنے جو ان کے ایسٹس ہیں اس میں پرائیویٹ پارٹیز کو لائیں تاکہ وہ اس میں انویسٹمنٹ کر کے یونیورسٹی کے ساتھ کام کر سکیں. اور تو اس میں کئی یونیورسٹی کے وائس چانسلرز نے اس خدشات کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس ایسٹ صرف زمین ہے اور جو زمین پہ قبضہ کرنے والی پارٹیز ہیں وہ بہت اس چیز پہ ایگر ہیں بہت خواہش میں ہیں کہ ہم یہ یونیورسٹی زمینوں پہ قبضہ کریں. تو آج کل کی صورت میں یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. تو پھر ہم نے اس کے اوپر بھی یہ کہا کہ جی یہ فی الوقت یہ آپ اس کو ذرا وہ کریں جب تک کہ آپ ایک پراپر اس کا سیف گارڈ نہیں بنا سکتے یونیورسٹی کی زمین پہ کوئی قبضہ نہ کرے. رائٹ. تو اس چیز کے اوپر بھی ہمارا کافی جھگڑا ہے. یونیورسٹیز کو 64 ارب روپے اس وقت دے رہے ہیں. یہ پچھلے 3 سال سے فکسڈ ہے جبکہ یونیورسٹیز کی تعداد میں بھی اور اس میں بھی اسٹوڈنٹس کی نمبرز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ 64 بلین. اب آپ اوور آل بجٹ کو دیکھیں اور روزانہ اناؤنسمنٹ کو دیکھیں. فلاں ایک کوئی وہ ہے پروجیکٹ ہے جس کے لیے 100 بلین, کسی کے لیے 30 بلین, کسی کے لیے 200 بلین اور یونیورسٹیز کے لیے کچھ نہیں. تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اٹ از این ایکسکیوز اینڈ اٹ از اے لیم ایکسکیوز. پیسے جس کام کے لیے ان کو چاہیے اس کے لیے ہیں, جس کام کے لیے وہ نہیں دینا چاہتے اس کے لیے نہیں ہوتے. اور یہ اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بجٹ بیٹھ جائے گا. یہ تو بجٹ کا ایرر نمبر جو ہے اس سے بھی کم ہے. رائٹ. ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں 102 بلین دینے چاہیے. اگر 102 بلین دیتے ان کے بجٹ کو کچھ فرق نہیں پڑتا, وہ ایرر مارجن میں آ جاتا. لیکن گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹ فیصلہ کیا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے. اور پھر اس فیصلے کے بعد ہمیں کہا کہ آپ اپنی زمینیں جو ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ اونے پونے بیچ دیں. ایسوسیٹ ڈگری کا پروگرام میں نے نہیں انٹروڈیوس کیا, یہ 2004 میں انٹروڈیوس ہوا اور 2011 میں ایچ ای سی نے ایک بکلیٹ بھی اس پہ چھاپی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 2018 کے بعد بی اے بی ایس سی ختم ہو جائے گا. یہ 10 سال پرانی بات.
جب میں آیا لوگوں نے کہا کہ جی اب یہ تو فیصلہ ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا ہے یا نہیں ہونا. سو آئی لکڈ ایٹ اٹ اینڈ آئی ریئلائز کہ ہم عمل درآمد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کام کروا کے ہم نے اس پہ عمل درآمد شروع کرا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم 10 سال سے سو رہے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسوسیٹ ڈگری کیا ہے، وہ غلط بات ہے. دیکھیں نا، جو کرٹکس ہوتے ہیں وہ تو ہر قسم کی چیز اٹھاتے ہیں. تو دس از ناٹ کریکٹ. دی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام واز آلریڈی انٹروڈیوس بائی HEC 10 years ago. یہ بہت سمپل بات ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان میں پرانا سلسلہ تھا جسے کہتے ہیں 2+2، BA BSc اس کے بعد MA MSc. ٹھیک ہے، اس سے ایک تو کنفیوژن تھی کیونکہ وہ انٹرنیشنلی ہماری ڈگریز ریکگنائز نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ بیچلرز ڈگری وہ کم از کم 17 اور نارملی 18 سال ہوتی ہے، تو وہ ہماری 16 سال کی ڈگری کو وہ کم از کم 15 اور پریفریبلی 16 سال ہوتی ہے. ہماری 14 سال کی ڈگری کو وہ ریکگنائز نہیں کر رہے. یہ 10 سال پہلے انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم اس کو ختم کر کے اس کا نام چینج کر دیں تاکہ بیچلرز نہ ہوں. لیکن تو ہم نے 2+2 کے بجائے اس کو 4-2 کر دیا. ٹھیک ہے، 4 سال کا پروگرام ہے، اس کو BS کہتے ہیں، جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو. اگر آپ 4 سال کا نہیں کر سکتے تو ہم نے 2 سال کا آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام بنا دیا جس کا نام ہے ایسوسیٹ ڈگری. رائٹ، اور اس میں جو چینجز ہم نے لانی ہے اپنے BA BSc میں اس کو ٹرانزیشن کی دی، وہ چینجز ایک ٹرانزیشن پاتھ آپ کے لیے بنا دی. تو سب کو ہم نے کہا کہ آپ اس وقت جہاں پہ ہیں آپ کے لیے ایک ٹرانزیشن پاتھ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ نئے ایسوسیٹ ڈگری پہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ اینی بڈی جس نے بھی غور سے وہ پالیسی دیکھی ہے ان کو کوئی اس میں خدشات نہیں. یہ ساری ایسے وہ ہیں تھیوریٹیکل. کوئی HEC نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ MS MPhil کو ہم نے ختم کرنا. ناٹ ایٹ آل. دی اونلی تھنگ وی ہیو ڈن از دس. ہمارے خیال میں PhD پروگرام کی اہمیت پاکستان میں اور اس کی ویلیو پاکستان میں کافی ویکن کی گئی ہے، ڈیلیبریٹلی ویکن کی گئی ہے. وہ اس لیے کہ PhD میں ایک ایڈمیشن کا پروسیس ہم نے بہت ایک کنولیوٹڈ سے بنا دیا. تو ہم نے کہا ہے کہ جی آپ PhD میں ڈائریکٹلی ایڈمیشن لیں اور جو کام پہلے آپ MS MPhil کرتے تھے وہ PhD میں شامل ہو جائے. البتہ اگر آپ کسی اور وجہ سے صرف MS MPhil کرنا چاہتے ہیں تو وہ راستہ بھی آپ کے پاس ہے، آپ جائیے. لیکن PhD تک جانے کے لیے آپ کو اس راستے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے 2 راستے، ایک بائی پاس بنا دیے. یہ بالکل ایک بائی پاس کا. اگین اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، ہم نے ایک 2+2 کا آئیڈیا لیا. 2 سال MS MPhil، 2 سال PhD، اس کو ہم نے 4-2 کر دیا. PhD کا پورا پروگرام ہے، اس میں MS MPhil کا بھی حصہ شامل ہے، اپنا بھی شامل ہے. وہ پورا پروگرام آپ کریں. آپ نے PhD کرنی ہے، آپ فیصلہ کریں میں نے PhD کرنی ہے، آپ آ جائیں اس پروگرام. آپ کہیں کہ جی میں نے PhD تو نہیں کرنی مگر مجھے اپنے لیے کوئی MS یا MPhil کرنے کی ضرورت ہے، آپ کیجیے. اس کے بعد آپ دماغ چینج ہو جائے، آپ کہیں PhD کرنے، آپ واپس آ جائیں. اٹس ناٹ راکٹ سائنس. اگین جس نے بھی پڑھی ہے وہ پالیسی ان کو صحیح سمجھ. اور اگر کچھ لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے، وہ اس وجہ سے ہی کر رہے ہیں کہ چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے تو جو ان کے فیور میں لوگ تھے ان کو انہوں نے ایگ آن کیا ہوا تھا کہ کوئی ایشو اٹھا. تو اٹس ناٹ ریلی میجر ایشو. آپ سے میری درخواست یہ ہے، اور آپ کے جو ناظرین ہیں ان سے درخواست ہے، یہ پالیسیز پڑھی ہوئی ہیں ہماری ویب سائٹ پہ، آپ ان کو پڑھ لیں. چھوٹی سی پالیسیز ہیں، کچھ تھوڑے سے پیجز میں، کرسٹل کلیئر. اور یہ ساری جو چیزیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے. اٹس اے ویری سمپل پالیسی، آپ دیکھ لیں اس میں. اور ہمارا HEC میں میرے دور میں یہ بہت چیز تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو چیز ہم نے پالیسی بنانی ہے وہ ہم اوپنلی کہیں گے. اگر ہم نے نہیں کہی تو دیٹ از ناٹ اے پالیسی. سو اٹ از ریٹن ان دیئر. آپ دیکھ لیں کہ یہ چیز ہے یا نہیں. اور یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہے اس میں. یہ کیا نا MS MPhil از اسٹل دیئر. انفیکٹ ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی نے MS MPhil کر لیا اپنی کسی اور وجہ سے اور وہ واپس آنا ہے تو اس کو یہ کیا مراحت دی جائیں، یہ بھی ہم نے لکھ دیا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا ٹائم کم ہو جائے گا. ٹائم نہیں، ٹائم ہم نے اتنا ہی رکھا ہے. PhD MS MPhil کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ جی کورس ورک اور پھر اس کا تھیسس ورک. اچھا، پھر کچھ لوگ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی انڈر گریجویٹ جو گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو ریسرچ نہیں آتی. بھائی یہ 20 سال سے HEC کام کر رہا ہے، آپ انڈر گریجویٹ کو آج تک ریسرچ کرانا آپ نے ان کو انٹروڈیوس نہیں کیا. یہ کیا اسکینڈل. دیکھیں نا،
میں باقی دنیا کا معلوم پہنچا، صرف انڈسٹریلائز کنٹری نہیں، میں تھائی لینڈ میں پڑھا چکا ہوں، اسکول کے بچوں کو ریسرچ سکھائی جاتی ہے. آپ یہاں کہتے ہیں کہ جی ہم انڈر گریجویٹس کو نہیں سکھا سکتے، اٹس اے اسکینڈل. تو انڈر گریجویٹس کی کوالٹی جو ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم نے انڈر گریجویٹ پالیسی بنائی. اس کے بعد جو بچے اچھے ہوں ان کو پی ایچ ڈی میں لائیں اور ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیں تاکہ وہ ایز پروفیسرز کام کر سکیں. اٹس نتھنگ. جرنلس کی پالیسی کا آپ نے بات کی. جرنلس کا پالیسی there was no policy and more or less there were so many scandals کہ وہ لو کوالٹی کے جرنلز بنے ہوئے تھے اور پیسے لے کے لوگ پرچے چھاپ رہے تھے اور صرف اپنی پروموشنز کے لیے لوگ کر رہے تھے اور کوئی اس کا کوالٹی کنٹرول نہیں. اب ہم نے اس کے کوالٹی کنٹرول میں ڈال دیا ہے. جو اس میں اچھے جرنلز ہیں وہ سب کے سب آپ دیکھیں گے کیسے رائز کرنا شروع ہو جائیں گے. جو ویک جرنلز ہیں ان کو بھی کمپیٹ کرنا پڑے گا، ادروائز وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. سو اٹس بیسکلی ویری ویری ریشنل پالیسی. کوئی اس میں مسئلہ نہیں. اس پہ جرنلز پالیسی میں شروع میں کچھ لوگوں کے مسائل آئے لیکن وہ سب ختم ہو گئے. ناؤ یو ڈونٹ ہیئر اباؤٹ دس اینی مور کیونکہ سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. سی کا پروگرام ہوتا تھا فورن فیکلٹی ہائرنگ، اس کے بہت بڑے اسکینڈلس تھے. آپ کے بھی علم میں ہوگا کیونکہ اخبار میں آ چکے ہیں. $1 لاکھ اس وقت کے دور میں دیے گئے اور کئی ایسے پروفیسرز تھے جو کہ 2 ہفتے کے لیے آئے اور چلے گئے اور پیسے بھی لے لیے. اور انہوں نے اگر کوئی پرچہ لکھا اس کے اوپر پاکستانی یونیورسٹی کا نام بھی نہیں لکھا تو ہمیں کیا فائدہ ہوا. 2 ہفتے میں آ کے انہوں نے اگر کچھ پڑھایا اس زمانے میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھے کہ دور سے آپ پڑھاتے. یہ انہوں نے وہ کام کیا. کچھ ایسے پروفیسرز نے کمپلین کیا کہ جی ہم آئے وہاں پہ ہمیں رہنے سہنے کا دیا گیا لیکن یہ $1 لاکھ ہمیں نہیں ملے. اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے، HEC نے دے دیا ویسے. سو دی مین تھنگ واز کہ اٹ واز اے ویری اسکینڈل پرون پروگرام. اور اس میں ہوا یہ کہ نارمل پروفیسر جو ہے اس کو کم تنخواہ مل رہی ہے، باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے 10 گنا زیادہ تنخواہ مل رہی ہے. وائی؟ اور وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بہت ہی آئنسٹائن آ رہے ہیں، وہاں پہ ایسے لوگ آ رہے تھے جن کو وہاں پہ جابز نہیں مل رہی تھی، وہ یہاں آ رہے تھے. دیر از اے فنڈامنٹل ڈفرینس بٹوین ایجوکیشن اینڈ ڈگری. سوچنا یہ ہے کہ تعلیم لوگوں تک پہنچائی جائے یا کہ صرف ڈگری پہنچائی جائے چاہے اس میں تعلیم ہو یا نہ ہو. یہ بہت بنیادی فرق ہے. تو ہمارے ہاں کئی ڈگریاں ایسی ہیں جس میں کہ تعلیم ہم لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، صرف ایک ڈگری کسی نہ کسی بہانے سے ان تک پہنچا رہے ہیں. کچھ تو بالکل ہی فیک یونیورسٹیز تھیں، کچھ ایسی یونیورسٹی تھی جو ہماری ریکگنائز تھیں مگر وہ بھی ایسا کام کر رہی تھیں کہ وہ ان کی ڈگریز کی ویلیو بہت بہت کمزور. کئی اور کی بھی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کمزور. یہ پرائیویٹ جو ڈگری پرائیویٹ BA MA وغیرہ کا وہ جو سسٹم ہے اس میں اب اس وقت یہ ہے میرے سیل فون پہ بھی روزانہ اشتہار آتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی 1 مہینے میں آپ کو BA BSc MA MSc کے لیے تیاری کرا دیں گے، آپ پاس ہو جائیں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ یونیورسٹی 2 سال لیتی ہیں کسی کو پڑھانے میں اور ایک پرائیویٹ شخص کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 1 مہینے میں وہ سارا کام کر دوں گا. تو یا تو یونیورسٹی اپنا آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے یا اس کے کریکولم میں کوئی ویکنیس ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی نے حتی الامکان کوشش یہ کرنی ہے کہ بچے تک تعلیم پہنچے اور ڈگری جو ہے وہ ایک قسم کی ریکگنیشن ہو کہ انہوں نے تعلیم حاصل کر لی. اگر وہ ایگزام جو ہے بہت اتنا ویک ہوگا کہ وہ بغیر تعلیم کے وہ ڈگری حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کی ڈگری کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر بچوں کو نوکریاں بھی نہیں مل سکتی اس کی بنیاد پہ. تو ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جی آپ نے گارنٹی یہ کرنی ہے کہ بچوں تک تعلیم پہنچے. ایک تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں آن لائن کورسز شامل کر دیں تاکہ وہ آن لائن کورسز لیں تو آپ اس کو ذرا مانیٹر کر سکیں کہ واقعی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایگزام کا سسٹم ایسے بنائیں جیسے اب یہ A لیولز کا ایگزام ہے کہ اس کے لیے واقعی بچوں کو اتنی محنت کرنی پڑے کہ وہ تعلیم حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، تو آپ ایگزام کا سسٹم ایسے بنائیں کہ جو وہ ان کو اس سطح پہ لے آئے جس پہ آپ ان کو لانا چاہیں. اس کے بغیر آپ نہیں کریں گے، اٹس اے فیک ڈگری. تو ہمارا کام یہ ہے کہ فیک ڈگری جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور اصل ڈگری دیٹ مینس کہ ڈگری وچ ہیز ایجوکیشن ان اٹ. یعنی میں بار بار یہی بات کہتا ہوں، دیکھیں فنڈامنٹل ڈفرینس یہ ہے کہ بچوں تک تعلیم پہنچانی ہے یا ڈگری پہنچانی ہے.
اگر ہم کہیں کہ جی بس ڈگری پہنچا دیں تو پھر تو بہت آسان کام ہو گیا، ہم چھاپ سکتے ہیں ڈگری. اور کئی یونیورسٹیز نے کیا ایسے، یعنی ایک یونیورسٹی کی تو ہزاروں کی ڈگری ہمیں کینسل کرنی پڑی، کیونکہ ان کا سچویشن یہ تھی، یہ میرے آنے سے پہلے شروع ہو چکا تھا مسئلہ، جو اس وقت بند ہو چکے تھے، کہ کسی نے پشاور میں ایک نسوار کی دکان کے باہر بڑا اشتہار لگا ہوا تھا کہ اس یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری لینی ہے تو آپ اتنے پیسے دیں تو آپ کو فوراً مل جائے گی، اور اتنے پیسے دیں تو آپ کو 1 سال بعد مل جائے گی، اور اتنے پیسے دیں تو آپ، اور فلاں ڈگری کے اتنے پیسے، فلاں ڈگری کے اتنے. کسی نے تصویر لے کے یہاں پہ منسٹر کو بھیجی تو کیبنٹ نے اس کے اوپر میٹنگ کی اور کہا کہ یہ سب کام ختم ہونا چاہیے. تو ایسے لوگ ڈگریاں دے رہے ہیں. دس از ناٹ ایجوکیشن اینڈ اٹ از اے ڈس سروس ٹو آور چلڈرن. اگر آپ اسٹوڈنٹس کو یہ کہیں کہ جی آپ کو ڈگری مل سکتی ہے بغیر تعلیم کے، تو آخر میں ان کو زندگی میں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. پرائمری لیول پہ تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. 3 کروڑ بچے ہمارے بالکل تعلیم حاصل نہیں کر رہے. وی ہیو ٹو گیٹ دیم ان ٹو اسکول. اس میں انفراسٹرکچر کے بھی ایشوز ہیں، اس میں انسٹیٹیوشنل بھی ایشوز ہیں، یہ بھی ایشوز ہیں کہ ٹیچر جو ہیں وہ اس طرح سے توجہ دیں اور وہ کمٹمنٹ ہو ایٹسیٹرا. تو یہ سارے مسائل ہیں وہاں پہ. سیکنڈری لیول پہ جب ہم نے ان کو ایک قسم کا تیار کرنا ہوتا ہے فار گیٹنگ ان ٹو یونیورسٹی، تو وہ جو تیاری ہے وہ یکساں نہیں ہے. اس میں ایک پورا ایک گریڈیشن ہے کہ جی اگر آپ سائنس میں چلے جائیں تو بہتر ہے، یا اے لیولز میں چلے جائیں بہتر ہے، دوسرے میں کمزور ہے. اس میں بھی ہم نے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایسی چیزیں دیکھیں، یہ 21ویں صدی کا زمانہ ہے، سارا کا سارا علم جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے اور ہر کوئی جا کے اس کو اپروچ کر سکتا. ہم نے لوگوں کو ایک قسم کا گائیڈ دینا ہے کہ آپ کیسے اس علم تک پہنچے. ہم نے ایک فریم ورک دینا ہے. تو استاد کا کام آج بہت مختلف ہے 20ویں صدی سے. اور ہم جو ہیں ان کو جب تک ہم ان کو ریسرچ اور کیوریوسٹی نہیں سکھائیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا اپنے آپ کو کرنا. تو یہ ساری چیزیں سیکنڈری اسکول میں ہو جانی چاہیے. بائی دا ٹائم پیپل کم ٹو یونیورسٹی، ہمیں ان کو تیار کرنا ہے کہ اب انہوں نے عملی زندگی میں جانا ہے اور ان کو جو جو سکلز چاہیے ان کو مل جائیں. تو اس کے لیے ہم نے نئی پالیسیز بھی بنا دی ہیں، جو کہ ایک بنیادی وہ ہے. کریکولمز میں بھی ہم نے امپروومنٹ کر دیا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فیکلٹی کو وہ اس ٹائپ کی ٹریننگ نہیں مل رہی تھی جو کہ اس کو بہتر طریقے سے کریں. وہ چیز بھی اب ہم نے شروع کرا دی ہے. اس میں فنڈنگ کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، جو کہ گورنمنٹ چونکہ کاٹی ہوئی تھی. تو اب وہ اگر ہو جائے، بحال ہو جائے، تو پھر ہم مزید اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. لیکن ہر جگہ کے اپنے مسائل ہیں. میں نے سب سے یہ کہا ہماری ذمہ داری ہے ہائر ایجوکیشن پہ، نیچے سے جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں اگر ان میں کوئی گیپس ہوں تو ہم ان کو دور کریں، اینڈ وی برنگ دیم کہ بائی دا ٹائم دے لیو اس وہ اپنی آگے کی زندگی میں کامیاب ہو جائے. دیٹ از واٹ آور گول.